वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में सैलाब की कैफियत अभी तक वैसी की वैसी है। बहुत सारी तंजीमें, बहुत सारे लोग मदद कर रहे हैं। आप बच्चों से दो चीज़ें चाहिए। एक तो ये कि अपनी दुआओं के अंदर इस बात का एहतमाम करें कि अल्लाह पाक जो है वो इस मुसीबत की घड़ी में हम सबको वो काम करने की तौफीक अता फरमाए जिससे हम दूसरों के लिए फ़ायदा कर सकते हैं। और जो इस तकलीफ से गुजर रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी तकालीफ को आसान फरमा दें। कुछ बच्चों से हमें ये पता चला कि उन्होंने अपनी पॉकेट मनी इस काम के लिए जो है वो दी है ताकि ज़रूरतमंदों तक पहुंच सके। ये बहुत अच्छा अमल है कि बच्चों बच्चे के पास जो कुछ होता है वो अपनी जेब से नेक काम के लिए और ख़ुसूसन उन लोगों के लिए जिनको कि इस वक्त ज़रूरत है उसके लिए खर्च कर रहे होते हैं। हमारा प्रोग्राम जो है वो अफ़ो दरगुज़र पे कुछ हफ्तों से चल रहा है और कोशिश करेंगे कि आज भी अफ़ो दरगुज़र के ऊपर ही बात हो, ख़ुसूसी तौर पे जो कि अभी माशरती बातें हुई हैं जो कि ख़ानदान की और घर के खुशगवार माहौल से मुताल्लिक और भाई बात कर रहे थे। इंशाअल्लाह उसी के ऊपर हम मज़ीद बात करेंगे कि इन इन चीज़ों को लेके जिनके ऊपर बात हुई है, हम अफ़ो दरगुज़र कैसे सीख सकते हैं। जी, ये बिल्कुल हमें ये बातें जो माशरे की सिखाई गई हैं, ये भी हमें हेल्प करेंगी कि हम अफ़ो दरगुज़र की प्रैक्टिस कैसे कर पाएँ, ताकि जब हमें गुस्सा आए और हम उस सिचुएशन के अंदर आ जाएँ, तो हमें पता हो कि हमें इस वक़्त क्या करना है। हमेशा की तरह आगाज़ उसी बात से ही कि दीन जो है बच्चों वो इबादत नहीं है, बल्कि हमारी 24 घंटे की ज़िंदगी को खूबसूरत करने के लिए है। और ये तभी खूबसूरत होगी जब हम उन अमाल पे आएँगे जो अल्लाह ताला के दिए हैं और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे हैं, तो तभी हमारी ज़िंदगी खूबसूरत हो सकेगी। याद दहानी करवाते चले जाएँ कि जितने ज़िक्र और तस्बीहात बताए गए हैं, उन पे ख़ुसूसी तवज्जो दें। और ये वक़्त चूँकि मुसीबत की घड़ी है, हमारे अपने मुल्क के ऊपर दुरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार की कसरत कीजिए। 100 मरतबा तो हमने मतलब कि एक निसाब में शामिल किया हुआ था, इसलिए लिख रहे हैं। निसाब का मतलब आपका जो कोर्स बनाया था उसमें लिखा था कि 100 मरतबा पढ़ने की ताकीद करनी है, लेकिन इस वक़्त हम आपको ये कहेंगे कि आप इसको कसरत से करें, चलते-फिरते जब भी वक़्त मिले, वक़्त निकाल के बल्कि कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें और कोशिश करें कि घरवालों को साथ बिठा के बजाय ये कि कार्टून देखे जाएँ, मूवीज़ देखी जाएँ, अब हम इंशाअल्लाह इस्तग़फ़ार करेंगे और दुरूद शरीफ पढ़ेंगे ताकि इसमें इज़ाफ़ा हो सके। एक बड़ी अजीब हदीस इस मर्तबा शेयर की गई, आपसे शेयर करते हैं, बताते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो तुम अल्लाह की बुजुर्गी का जिक्र करते हो, मसलन सुबहान अल्लाहि, अल्हम्दुलिल्लाहि, अल्लाहु अकबर, ये कलमात जब पढ़े जाते हैं तो ये अल्लाह के अर्श के गिर्द चक्कर लगाते हैं। यानी कि जो अल्लाह का दरबार है, अल्लाह का जो तख्त है, जिसका शायद हम तसव्वुर नहीं कर सकते, इसलिए एक लफ्ज़ अर्श यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। तो ये कलमात यहाँ से वहाँ तक पहुँचते हैं और शहद की मक्खियों की तरह वहाँ पे भिनभिनाना शुरू कर देते हैं। और वो अपनी भिनभिनाहट में या अपनी ज़ुबान के अंदर वो कह रहे होते हैं कि अपने कहने वाले का ज़िक्र करते हैं अल्लाह की बारगाह में। और अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे ज़िक्र की कसरत से हमारा तज़किरा भी अल्लाह के दरबार में होगा। ये इब्न माजा की हदीस है। कहा ये जाता है बच्चों कि अल्लाह के अर्श तक कुछ नहीं पहुँचता, सवाए ये कि ये जो ज़िक्र है ये पहुँचता है वहाँ पे। और जब ये पहुँच जाता है तो ये एक तरह से अर्श का चक्कर लगाना शुरू कर देता है और बात करना शुरू कर देता है। और उसकी भिनभिनाहट हल्की-सी होती है जैसे शहद की मक्खियों की तरह, अगर कभी आपने सुनी हो। और ये उस भिनभिनाहट में आपका नाम लेगा, यानी कि जो बच्चे ज़िक्र कर रहे हैं उनका नाम लिया जाएगा और अल्लाह करीम के दरबार में नाम लिया जाएगा। और ये कितनी बड़ी बात है कि हमें ये सआदत मिले कि हमारा ज़िक्र भी जो है वो ऐसे करीम अल्लाह के दरबार में हो। तो उम्मीद है बच्चों आप इस नीयत से इसकी कोशिश करेंगे कि हमारा नाम, हम सबका नाम वहाँ पे लिया जाएगा। पिछले हफ्ते हमने ये बताया था कि वालिदैन जो हैं वो सोच के बताएं कि हफ्ते में किस किस मौके पर दरगुजर से बच्चों ने काम लिया या नहीं, क्योंकि इससे क्या होगा कि बच्चों को अपना गुस्सा या बदला लेने की सिफत को पहचानने में आसानी होगी। कुछ वालिदैन ने हमसे शेयर किया, वो हम आपसे आखिर में शेयर करेंगे जब होमवर्क हम बताएंगे। दूसरा हमने ये बताया था करने वाला काम कि हमने ये गुस्सा कैसे कंट्रोल करना है, कि गुस्से के नुकसानात लिख लिए जाएं और एक दफ़ा रात को इसका तज़किरा कर लिया जाए बहन भाइयों के साथ या खुद पढ़ लिया जाए। और ये समझ लिया जाए कि गुस्सा हमें कैसे नुकसान पहुंचाता है। हमें
آگے بڑھنے سے غصہ کس طرح سے روکتا ہے اور غصے کی وجہ سے ہمارے اپنے کام کیسے رہ جاتے ہیں، جسمانی ذہنی کیا نقصانات ہوتے ہیں. جب اس بات کا تذکرہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ رفتہ رفتہ غصے کے اوپر کنٹرول کرنا ہم سیکھ جائیں گے. پچھلی دفعہ جیسے عامر عثمان صاحب نے کہا تھا کہ غصہ کنٹرول کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک تو اس کے اوپر زیادہ پروگرام کر لیے جائیں اور زیادہ سے زیادہ ٹپس آپ سے شیئر کی جائیں کہ آپ اس کو کیسے کریں گے. اسی طرح سے پچھلی مرتبہ ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ روزانہ اگر اس بات کا آپ سے تصور کر لیں کہ غصہ کنٹرول کرنے سے آپ اللہ کی محبت کے سائے میں آ جائیں گے، تو یہ ایک اور چیز ہے جو کہ غصہ کنٹرول کرنے میں آپ کو ہیلپ کرے گی، آپ کی مدد کرے گی. اسی سلسلے میں ایک اور آیت کریمہ آج شیئر کرتے ہیں جو کہ سورہ حامیم سجدہ کے اندر ہے کہ نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، برائی کو بھلائی سے دفع کرو، پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسا تمہارا دلی دوست ہو. ابھی ہم نے وہ کہانی میں بھی سنا نا کہ بچے نے جو ہے وہ برائی کی، تو وہ جو صاحب تھے جو کہ شریعت پہ چل رہے تھے، جو کہ نیکی کا جن کے ذہن میں تھا اور ان کے ذہن میں یہ چیز پہلے سے موجود تھی کہ انہوں نے برائی کا بدلہ بھلائی سے ہی دینا ہے، تو انہوں نے بھلائی کی. اور پھر کیا ہوا کہ وہ بچہ نہ صرف ان کا دوست بن گیا بلکہ اس بچے نے ان کاموں سے بھی توبہ کر لی. تو دیکھیں یہ ایک چھوٹا سا سٹیپ کسی کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہو گیا. تو ہم اگر یہ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے دوسروں کی زندگیوں میں بھی خوبصورتی آئے گی. اب یہ کام کو پریکٹس کیسے کریں؟ یہ تو ہم نے سیکھ لیا کہ نقصانات کیا ہوتے ہیں، یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ کام ہمیں سیکھنا ہے، اور یہ بہت بڑا نالج ہے جو اس وقت تک ہمیں آ گیا کہ ہمیں غصہ نہیں کرنا اور غصہ کرنے سے ہمیں کیا نقصان ہوتا ہے. پچھلے ہفتے ہم نے کچھ آپ کو ٹپس بتائی تھی، تو انہی ٹپس میں اضافہ کرتے ہیں. اب ہم شروع کرتے ہیں بچوں گھر سے. نیکی کا آغاز گھر سے ہوتا ہے. اول خویش بعد درویش سٹارٹ جو ہے ہم اپنے گھروں سے کرتے ہیں، اور گھروں میں جو ہے گھریں ایک طرح سے ہماری تجربہ گاہ ہوتی ہیں جو کہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم جو ہے وہ گھروں کے اندر کون سے ایسے کام کریں جو کہ بعد میں جب ہم باہر آئیں گے پریکٹس کریں گے تو ہمیں باہر بھی مدد ملے گی. تو وہ آپ نے گھروں میں سنا بھی ہوگا، بڑے بھی کبھی کبھی کہتے ہیں نا کہ گھر کے اندر نہیں سیکھو گے تو باہر جو ہے وہ کیا ہوگا. تو یہ بہت ضروری کام ہوتا ہے. ہم آپ کو ایک اپنے کلاس فیلو کا بتاتے ہیں جو کہ جاپنیز تھا، اور کلاس کے اندر جو ہے وہ ایک پروفیسر سم ہاؤ انہوں نے ہر چیز کا اختتام اس بات پہ کرنا شروع کر دیا، یو جاپنیز. وہ جب بھی بات ختم کرتے یو جاپنیز، تو اس پہ کلاس میں ایک کہکا ہوتا. کچھ دنوں بعد میں نے محسوس کیا کہ جب سب لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، 40-50 کی کلاس تھی، جب سب ہنس رہے ہوتے ہیں تو وہ جو جاپنیز اسٹوڈنٹ تھا اس کے چہرے پہ تردد ہی نہیں آتا، وہ بالکل اطمینان سے یوں بیٹھا ہوتا ہے جیسے کوئی بات ہی نہیں ہوئی. تو پھر ہم نے ان سے ایک دفعہ معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے گھروں کے اندر اور سکولوں کے اندر کہ کوئی تمہارے ساتھ اگر ایسی بات کرتے جو تمہیں ناگوار گزرے، بری محسوس ہو، تو تمہیں جو ہے اس کے اوپر کوئی ریاکشن نہیں دینا. اور کہتے ہیں کہ بچپن سے چونکہ یہ ایک بات ہمارے اس میں تعلیم میں بھی ہوتی ہے اور تربیت کا حصہ بھی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ہمیں بڑی آسانی رہتی ہے کہ ہم اس کو جو ہے ایسی چیزوں کو اگنور کر سکیں اور نارمل رہیں اس حالت کے اندر کہ ہمیں غصہ ہمارے چہرے پہ اور ہماری باڈی لینگویج میں بھی نہ آئے. تو اس لیے بچوں یہ ضروری ہے کہ یہ کام اگر ہم گھروں میں سیکھ لیں گے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہونے والا ہے کہ جب اس طرح کے حالات آئیں گے تو ہم اس پہ قابو پا سکیں گے. تو گھروں میں کیسے سیکھیں؟ کہ یہ وہی باتیں جو کہ ابھی گور بھائی نے بتائی ہیں، تو انہیں کا ہم جو ہے ریویو بھی کر لیتے ہیں، اعادہ بھی کر لیتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا لیسنز ہیں. تو ایک تو پہلی بات انہوں نے بتائی کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ نیک سلوک کریں، معاملے میں نرمی کریں، اور حدیث شریف میں بتائی کہ اپنے ماں باپ اور بہن بھائی کے ساتھ نیک سلوک کریں، پھر دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ. اب ایسا کرنے سے بچوں کیا ہوگا؟ اس سے باہم احترام کی پریکٹس ہوگی، یعنی کہ ایک دوسرے کی آپ رسپیکٹ کر رہے ہیں. جب گھر میں آپ ایک دوسرے کا احترام کرنا سیکھ جائیں گے، باہم کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے، تو ایک دوسرے کا جب احترام کرنے کی پریکٹس کرتے رہیں گے تو جب آپ گھر کے ماحول سے باہر نکلیں گے تو اسکول میں بھی وہی پریکٹس کریں گے، اور جب اسکول کے ماحول سے باہر نکلیں گے تو انشاءاللہ معاشرے میں بھی وہی پریکٹس کریں گے. تو یہ ایک آپ کی لیبارٹری ہے گھر، جس کے اندر آپ یہ پریکٹس کریں گے. اسی پہ ہم آپ کو ایک چھوٹا سا جو ہے وہ واقعہ شیئر کرتے ہیں جو کہ تھوڑا سا تفریحاً ہے. کہا جاتا ہے کہ لکھنؤ والے جو ہیں وہ ایک دوسرے کو کے ساتھ جب غصے ہوتے ہیں تب بھی وہ آپ اور جناب کر کے بات کرتے ہیں، کیونکہ لکھنؤ والوں کی اردو بہت خوبصورت ہوتی ہے، اور اس اردو میں جب وہ ایک دوسرے سے
गुफ्तगू करते हैं तो बड़ी शाइस्तगी से करते हैं, चूंकि शाइस्तगी की आदत पड़ चुकी होती है तो कहा यह जाता है कि जब वो गुस्से में भी होते हैं तो आप जनाब, और उनके अल्फाज उनके लगता नहीं है कि ये हजरात गुस्से में हैं। तो चूंकि उसकी प्रैक्टिस होती है, एक बोलने में धीमापन और बात करने का जो है वो तरीका उनका बहुत अच्छा होता है, तो उससे क्या होता है कि जब वो गुस्से में भी होते हैं तो गुस्सा छलकता नहीं है, उनकी बात से पता चलता है कि वो बड़े एहतराम से बात कर रहे हैं। तो ये चीजें सीखने वाली हैं, घरों के अंदर हम सीखेंगे तो इंशाल्लाह बाहर अमल करना आसान हो जाएगा। दूसरी चीज गौर भाई ने शेयर की कि रज़ाई बहन भाइयों का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत एहतराम करते थे। जब आपकी रज़ाई बहन तशरीफ लाई तो उनके लिए इकरामन चादर बिछाई गई, और फिर ये बताया कि बड़ा भाई जो होता है वो बाप की मानद होता है और बाप की तरह उसका एहतराम करना चाहिए, और इसी तरह बड़े भाई पर भी छोटों की तरबियत की जिम्मेदारी होती है, बड़ी बहन के ऊपर छोटों की तरबियत की जिम्मेदारी होती है। अब इस बात का क्या फायदा होगा कि एक इकोसिस्टम बन जाएगा, एक हमारा सिस्टम घर के अंदर डेवलप हो जाएगा कि जिसमें हम बड़े जो हैं वो छोटों के साथ शफकत कर रहे हैं, छोटे जो हैं वो बड़ों का एहतराम कर रहे हैं। ये एक इकोसिस्टम बन जाएगा। मछली का इकोसिस्टम आपको पता है ये क्या होता है कि पानी में रहती है, वहां पे उसके लिए पौधे होते हैं, वहां पे उसके लिए छोटे छोटे जो हैं वो जानदार होते हैं जिनको वो खाती है, तो वो जिंदा रहती हैं मछलियां और वो उसमें पलती बढ़ती हैं। इसी तरह बच्चों हमें अपना इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है, जो कि इस्लाम का एक बहुत बड़ा चैप्टर है, जो कि हमने इन स्लाइड्स के ऊपर मुसलसल लिखा हुआ है, इकरामुल मुस्लिमीन, कि मुसलमानों का एहतराम। अब ये करना सीखेंगे हम घर से, आगाज हम उनसे करेंगे जो हमारे आसपास हैं, तो उससे एक इकोसिस्टम हमारा बेहतर होगा। जब ये सिस्टम बच्चों बेहतर होगा तो आपका घर बेहतर हो जाएगा, खुशगवार घर हो जाएगा। घर के अंदर ही हम सीख जाएंगे कि हम एक दूसरे का एहतराम करते हैं। जब हम एहतराम करेंगे बच्चों और फिर किसी बात पे गुस्सा भी आ जाएगा तो फिर उस वक्त वो एहतराम मौजूद रहता है, उसका ख्याल रहता है, तो इंसान जो है वो जरूरत से ज्यादा आवाज बुलंद नहीं करता। आपने कभी सुना होगा कि कुछ लोग लड़ रहे हैं तो उनमें से कोई एक बंदा बड़ा जब्त करके कहता है आप मुझसे बड़े हैं, मैं आपका एहतराम कर रहा हूँ। तो ये वो चीज़ है जो उसने घर में सीखी होती है, तो ये घर में हमें सीखनी है। और फिर जब हमारा ये सिस्टम बढ़ेगा तो हमारा माहौल बेहतर होगा, तो हो सकता है कि हम उस मोहल्ले को बेहतर कर पाएं, उस क्लास को बेहतर कर पाएं जिसमें हम पढ़ रहे हैं, फिर उस स्कूल को बेहतर कर पाएं, और इंशाल्लाह फिर चिराग से चिराग और दिए से दिए जलते हैं, तो ये इस काम में फिर दूसरे लोग भी जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। तीसरी बात गौर भाई ने बताई कि दुआओं में जो है वो दुआ करनी चाहिए भाइयों के लिए, जिसमें जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी दुआ है कि ए परवरदिगार, ए अल्लाह, मेरे और मेरे भाई की मगफिरत फरमा और अपने रहमत के साए में दाखिल फरमा, तो सब रहम करने वालों से ज्यादा रहम करने वाला है। अपने बहन भाइयों के मुतालिक, अपने रिश्तेदारों के बारे में चुपके चुपके दुआएं करते रहा करें। अब इससे क्या होगा, जब आप करेंगे और रोजाना दुआ कर रहे होंगे तो किसी वक्त अगर आपके ऊपर वक्ती जज्बात की वजह से गुस्सा आ भी जाएगा तो मुस्तकिल जो दुआएं कर रहे होंगे आप, वो आप पे उस वक्त भी हावी रहेंगी, तो आपके दिल में उसके लिए नरमी, एहतराम और मोहब्बत का जज्बा जो है वो ज्यादा होगा बनिस्बत उस वक्ती गुस्से के या जज्बे के, तो आप उस गुस्से को कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये एक और बहुत खूबसूरत टिप है जो कि इंशाल्लाह हम सबको मदद करेगी। इसी तरह से सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया भी बताया कि वो कितनी तकलीफ में थे, लेकिन खुद उन्होंने मौका पाने से और इंतकाम करने की बजाय दरगुजर से काम लिया था, और उस पर जो है वो सूरह यूसुफ की उन्होंने आयत भी शेयर की, और हमने आपके साथ ये छोटा वीडियो क्लिप भी शेयर कर रहे हैं कि बच्चों जब आप उस काम से हट जाते हैं और उस काम से जो है वो निकल जाते हैं, तो ऐसा ही है जैसे चिराग से चिराग जला रहे हैं और आप उस फिशन प्रोसेस को रोक देते हैं, जो एक से दूसरे को नुकसान, दूसरे से तीसरे को नुकसान। और पिछले हफ्ते हमने इस पे मुसद्दस हाली भी बताई थी कि एक लड़ाई दूसरी लड़ाई और फिर वो सदियों तक लड़ाइयाँ चलती रहती थी। तो इस वक्त करने वाला काम हमें ये है कि गुस्सा आ जाए तो कोशिश करें कि उस माहौल से, उस चीज से हट जाएं और इंतकाम लेने से गुरेज किया जाए। फिर इसके बाद गौर भाई ने बताया कि बाहमी राब्ता मजबूत रखें। अब इससे क्या फायदा होगा बच्चों, इससे क्या होगा कि जब आप एक दूसरे के साथ बात करते रहेंगे तो गलत फहमियां कम पैदा होंगी। तो कोशिश करें कि एक दूसरे से बात करने का मौका पैदा करें जिसमें आप लोग सिर्फ बातें करें। सबसे बड़ा नुकसान हमें आज के वक्त में टीवी, सोशल मीडिया, इंटरनेट की वजह से ये हुआ कि हम एक ही घर में रह के एक दूसरे से बात नहीं कर पाते। उसकी वजह से क्या होता है कि दिलों के अंदर कोई अगर कदूरत होती है, कोई नफरत होती है, कोई गुस्सा होता है, तो वो उसको धोने का या उसको क्लियर करने का मौका नहीं मिलता। तो एक तो ये कोशिश करें कि आप जो है वो जरूर बात करने का मौका पैदा करें। इस पे हमारे पास कुछ टिप्स भी हैं,
آپ لوگ اکٹھے واک پہ جا سکتے ہیں، اس وقت بات ہو سکتی ہے. اکٹھے جو ہے وہ رات کو سونے سے پہلے بیٹھ کے مذاکرہ کر سکتے ہیں، جس میں آپ اس وقت دروشی بھی پڑھ سکتے ہیں اور جو ہے وہ ذکر اذکار بھی کر سکتے ہیں. اس وقت کوشش کریں کہ ایک دوسرے سے بات کر لی جائے. جب آپ آہستہ آہستہ بات کریں گے تو اس کی وجہ سے ایک دوسرے سے تعلق مضبوط ہوگا. آج کی دنیا میں اس چیز کے لیے ایک بڑا خوبصورت لفظ بھی یوز ہوتا ہے، ورڈ یوز ہوتا ہے، نیٹ ورکنگ. بچوں، نیٹ ورکنگ کا آغاز اگر گھر سے ہوگا، گھر سے ہی تعلق بننے شروع ہو جائیں گے اور گھر میں ایک دوسرے کا احترام ہوگا، ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ محبت کا جذبہ ہوگا، تو نہ صرف یہ کہ وقتی جذبات میں ایک دوسرے کے اوپر جو غصہ آئے گا اس پہ قابو پانا آسان ہوگا، بلکہ جب باہر جائیں گے تو بھی ہمیں انشاءاللہ اس میں بہت زیادہ آسانی مل جائے گی. اور اگر بچوں کوئی غلط فہمی ہو بھی جائے تو بات چیت سب سے خوبصورت طریقہ ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے بھی غصہ کم ہوتا ہے، کیونکہ آپ جب بات کر لیتے ہیں اور ایک دوسرے کی سے کہہ سن لیتے ہیں، جیسے کہ ہمارے اردو میں یہ یوز ہوتا تھا، استعمال ہوتا تھا یہ حرف کہ کہہ سن لینا ایک دوسرے سے، یعنی کہ اس میں ایک دوسرے کو بتا دینا کہ بھائی آپ کی وجہ سے مجھے یہ تکلیف پہنچی ہے اور آپ کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوا ہے. تو اس سے بھی معاملات جو ہیں وہ پیچیدہ ہونے کے بجائے بہت صاف ستھرے طریقے سے ہم اپنے معاملات کو سیٹل کر لیتے ہیں، ان کو جو ہے جو بھی اس کے اندر پیچیدگی ہوتی ہے اس کو دور کر لیتے ہیں. اچھا بچوں، یہ تو وہ ٹپس تھیں جو کہ ہم نے آپ کو بتائیں. کچھ بچوں نے بھی ہمیں بتایا، ہم نے پچھلی دفعہ کہا تھا نا کہ لیفٹ سائڈ پہ دیوار خالی ہے، اس کے اوپر بہت کچھ آنا باقی ہے. تو ہمیں 3 سجیشن ملی. اس وقت ہم بچوں کے نام نہیں بتا رہے، وہ سرپرائز ہے، کیونکہ وہ اینڈ میں جب بچوں کا کام دکھا رہے ہوں گے تو اس وقت ہم بتائیں گے. تو ایک بچے نے ہمیں لکھ کے بھیجا کہ ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، کہ جب آپ کو غصہ آ رہا ہے تو ایکسیپٹ کریں نا جی ہمیں غصہ آ رہا ہے اور اس کے اندر کوئی تکلیف ہے جس کی، اور یا کوئی ہمیں کسی سے جو ہے وہ کسی سے ہمیں شکایت ہے، کسی سے ہمیں دکھ پہنچا ہے، تو اس کو غصے کو ایکسیپٹ کرنا سیکھیں. اور خوبصورت بات انہوں نے یہ ہمیں بتائی کہ اس کو کنورٹ کریں اپنے غصے کو، کہ آپ اپنے جو مثبت ٹارگٹ ہیں، آپ کے جو گولز ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے اس غصے کو، اس طاقت کو استعمال کریں اور اس سے دوسروں کو نقصان مت پہنچائے. تو یہ ایک بڑا خوبصورت کام ہے اگر یہ ہمیں کرنا آ جائے، کہ ہم اپنی انرجیز کو بجائے ڈسٹرکشن کنسٹرکشن کی طرف لے جائیں، یعنی کہ اپنی طاقتیں جو ہیں وہ بجائے تباہی بربادی اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے میں، اس کے بجائے ہم اس کو کسی خوبصورت کام میں یا کسی چیز کو بنانے کی طرف لے جائیں تو وہ زیادہ فائدہ مند ہے. اور پھر ایک اور بچے نے ہمیں لکھ کے بھیجا کہ ڈسکس کیا جائے. یہ بچوں کی فیملی کی طرف سے میں آیا کہ انہوں نے ڈسکشن شروع کر دیا، وہ نوٹ ڈاؤن بھی کر رہے ہیں. تو یہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کس جگہ پہ ہو رہا ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں اس سلسلے میں. اور ایک اور بچے نے ہمیں بڑا خوبصورت سا واقعہ لکھ کے بھیجا جو کہ سیدنا امام حسن حسین رضوان اللہ عنہ کے بارے میں ہے. وہ ہم واقعہ بھی آپ سے شیئر کریں گے کہ آپ سے جو کمزور ہوتے ہیں ان کے اوپر رحم کرنا چاہیے. تو یہ وہ کرنے والے کام ہیں، اس سے بھی آپ کو غصے میں کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی. اب بچوں آپ سے ہوم ورک کی ایک شیئر کر لیتے ہیں کہ آپ کا ہوم ورک کیا ہے کہ کوئی سچا واقعہ یا کہانی آپ نے لکھنی ہے، اور یہ سچا ہونا چاہیے، یعنی کہ یہ آپ بیتی ہے. آپ بیتی لکھنا ایک بہت بڑا فن ہے. تو اپنے اوپر جو بیت جائے اس کو آپ بیتی کہتے ہیں، اپنے اوپر جو واقعہ گزر جائے اس کو آپ بیتی کہتے ہیں. تو اس میں اگر آپ کو کسی کی معمولی زیادتی کو معاف نہ کرنے کی وجہ سے تعلقات خراب ہوئے ہوں، یا ہو سکتا ہے آپ نے بدلہ لے لیا اور بعد میں افسوس کرنا پڑا، تو یہ کہانیاں ہم سے شیئر کریں. ہم اگلے ہفتے اس پہ بات کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ آپ جو ہے یہ ٹپس ان کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں. کوشش کریں گے کہ پچھلی دفعہ کی طرح سلائیڈز دوبارہ شیئر کر لی جائیں، خصوصاً ٹپس والی، تاکہ آپ کو عمل کرنے میں آسانی ہو. وقت ہوا ہے قصص الانبیاء کا. کہانی سنتے ہیں گوہر بھائی سے اور پھر بات کرتے ہیں کہ اس کے اندر ہمارے لیے کیا اسباق ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، آج ہم آپ کو سنائیں گے حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ. حضرت داؤد علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے. جب حضرت شمویل کی وفات ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیا گیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا فرمائی. حضرت داؤد علیہ السلام ان انبیاء میں سے ہیں جن کو نبوت اور بادشاہت دونوں عطا کی گئی. حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ تقریباً حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 500 برس بعد کا زمانہ ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کو جب بادشاہ بنایا گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام بیت المال سے مال لینے کی بجائے خود محنت کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے کام کیا کرتے تھے. پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے
اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہاتھ سے کام کرنا میرے لیے آسان فرما دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے لوہے کو نرم کر دیا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام پھر اپنے ہاتھ سے لوہے کو موم کی طرح موڑ کے زریں بنایا کرتے تھے اور جنگ کا سامان بنایا کرتے تھے، جس کو وہ بیچا کرتے تھے اور جنگ کے لیے باقی لوگوں کے بھی بہت زیادہ کام آتا تھا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے لوہے کی ذرہ بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اس کے علاوہ زبور بھی عطا کی، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت خوبصورت آواز عطا فرمائی۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو پرندے سب اکٹھے ہو جایا کرتے تھے اور ان کے ساتھ اس تلاوت کو سنا کرتے تھے، اور درخت، پرندے، جانور سب بہت زیادہ محظوظ ہوتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام کی اس تلاوت سے۔ اس کے علاوہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی خصوصیات عطا فرمائی تھی، جن میں سے ایک یہ تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت ہی برگزیدہ اور بہت ہی نیک بندے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے اوقات کو اس طرح تقسیم کیا تھا کہ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور کسی سے بات چیت نہیں کرتے تھے، کسی کے معاملے نہیں سلجھاتے تھے۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام عوام کے اندر جا کے ان کے مسائل سنتے تھے، ان کے فیصلے کرتے تھے، ان کے مسئلے حل کرتے تھے، اور ایک دن اپنے گھر والوں کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام گزارتے تھے۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام سب کے حقوق پورے کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی، اپنے گھر والوں کے حقوق بھی، اور اپنی رعایا اور اپنے لوگوں کے حقوق بھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعات میں ایک واقعہ یہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ اللہ کا بہت کرم ہے کہ میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتا ہوں، اور جو وقت میں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مشروع رکھا ہوتا ہے اس میں پورا وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی آزمائش کی، اور کیا ہوا کہ ایک مرتبہ جب حضرت داؤد علیہ السلام رات کے وقت اپنے گھر کے اندر عبادت کر رہے تھے تو حضرت داؤد علیہ السلام کے گھر کے اندر دو لوگ دیوار پھیلانگ کے آ گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے گھر کی دیواریں بہت بلند تھیں، تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اس کے اوپر بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کون لوگ ہیں جو دیواریں پھیلانگ کر آ گئے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے بتایا کہ آپ ڈرے نہیں، ہمارے درمیان ایک فیصلہ ہے، آپ وہ فیصلہ کر دیں۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا فیصلہ ہے؟ انہوں نے اپنا مسئلہ بتایا۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو خیال آیا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے میری آزمائش کی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھیج کے، ان فرشتوں کو آدمیوں کی شکل میں بھیج کے میری آزمائش کی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے حضرت داؤد علیہ السلام نے فوراً توبہ کی، اور حضرت داؤد علیہ السلام سجدے کے اندر چلے گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بہت زیادہ کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ احادیث میں آتا ہے کہ بہترین روزے حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام رات کے شروع میں کچھ حصے میں سوتے تھے اور پھر اٹھتے تھے اور پھر عبادت کرتے تھے، اور پھر آخری رات کے کچھ حصے میں سوتے تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز، روزہ، اس کو بہت زیادہ پسند کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں قریب ہی ایک جگہ تھی جہاں پر بہت سی مچھلیاں ہوا کرتی تھی۔ یہود اس پانی کے گرد آباد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان کرنا چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ ہفتے کے دن تم لوگوں نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، اور ہفتے کے دن اس علاقے میں، اس پانی میں بہت زیادہ مچھلیاں آیا کرتی تھیں۔ تو جب ان کو یہ حکم ہوا تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک چھوٹا سا پونڈ بنا کر وہاں پر اس پانی سے رستہ بنا کر تو ایک گڑھا سا بنا لیا جہاں پر ہفتے کے دن مچھلیاں آ جاتی تھیں۔ جب مچھلیاں اس گڑھے میں آ جاتی تھیں تو ان کی واپس جانے کا رستہ وہ بند کر دیتے تھے۔ جب واپس جانے کا رستہ بند کر دیتے تھے، ہفتے کا دن گزر جاتا تھا، تو اگلے دن وہ ان مچھلیوں کو جا کے نکال لیتے تھے، گویا کہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے ہفتے کے دن تو مچھلیاں نہیں پکڑی۔ تو اس کی وجہ بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے ان کو منع کیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کو نہ کرو، لیکن وہ باز نہ آئے۔ پھر ایک مرتبہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں بدل دی اور ان سب کو بندر بنا دیا، اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ لوگ مر گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا جب وفات کا وقت قریب آیا
تو ایک شخص دیوار پہ حضرت داؤد علیہ السلام جب گھر میں آئے تو دیکھا کہ دروازہ کھلا ہوا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام پردے کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، اور جب گھر سے باہر جاتے تھے دروازہ بند کر کے جاتے تھے، اور جب واپس آتے تھے تب ہی دروازہ کھلتا تھا. تو حضرت داؤد علیہ السلام یہ دیکھ کے بہت پریشان ہوئے کہ یہ دروازہ کیوں کھلا ہوا ہے. تو جب وہ اندر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے. تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہ دروازہ تو کھلا نہیں تھا، تم اندر کس طرح آ گئے؟ پھر ان کو احساس ہوا کہ شاید یہ موت کا فرشتہ ہے، کہ انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ تو کوئی اور اندر اس طرح نہیں آ سکتا. پھر انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے لیے خوشی سے راضی ہوں. اس طرح پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا. تو بچوں یہ تھی کہانی حضرت داؤد علیہ السلام کی. اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں عامر جواد صاحب سے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ اس سے ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچوں ایک مرتبہ پھر جو ہے ہم بات کرتے ہیں جو ابھی ہم نے کہانی سنی قصص الانبیاء میں، اس کے اسباق کے اوپر دو چیزیں بتائی گئیں کہ جو کہ سیدنا داؤد علیہ السلام کی حیات طیبہ سے ہمیں ملتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ رات میں عبادت فرماتے تھے، اور دوسرا روزے رکھتے تھے. بچوں یہ جو رات کی عبادت ہے اس کی بہت قدر کرنی چاہیے. بڑی خوبصورت عبادت ہے اور بہت قیمتی وقت ہے جس سے کسی نہ کسی درجے میں فائدہ ضرور اٹھا لیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے اٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے، جو کہ بچوں کے لیے عموماً مشکل ہوتا ہے اٹھنا، تو کم سے کم یہ کیا جا سکتا ہے کہ سونے سے پہلے تہجد کی نیت کر کے کچھ نفل پڑھ لیں. ایک دو یا چار نفل پڑھ لیں. اور اس میں جب آپ عشاء کی سنتیں پڑھتے ہیں اور وطر پڑھتے ہیں، اس کے درمیان میں اگر یہ پڑھ لیے جائیں تو کچھ نہ کچھ جو ہے حق ادا ہو جائے گا. دوسری بات یہ کہ جب آپ سنت طریقے سے سوئیں گے، وہ تمام دعائیں پڑھ کے سوئیں گے، داہنی طرف گال کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ کے سوئیں گے، اور اس وقت نیت کر کے سوئیں گے کہ ہمیں تہجد پہ اٹھنا ہے. اگر نہیں بھی اٹھ پائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو تہجد کا ضرور اس کے اندر جو ہے وہ ثواب مل جائے گا. اور پھر یہ ہے کہ اگر تہجد نصیب نہیں بھی ہوتی تھکن کی وجہ سے، یا آپ نہیں اٹھ پاتے، تو کم سے کم جو ہے اس وقت اگر آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے اور بستر پہ لیٹے لیٹے ہی استغفار کر لیتے. استغفار کا وہ بہت خوبصورت وقت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے کہ جو ہے وہ اس وقت استغفار کرتے ہیں. تو استغفار اس وقت کر لینا چاہیے اور دعائیں مانگ لینی چاہیے. اور ایک دعا ضرور کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے توفیق بھی دے دے کہ میں اٹھ کے تہجد پڑھ لوں. بہت خوبصورت وقت ہے اور اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں. نہ صرف یہ کہ جو ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق اور اخروی لحاظ سے، بلکہ دنیاوی لحاظ سے بھی، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب اللہ پاک کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، پہلے آسمان پہ ہوتی ہے، اور بار بار پکارا جاتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا. تو یہ مانگنے کا وقت ہے. سب سے خوبصورت وظیفہ یہی ہے کہ اس وقت اٹھ کے مانگا جائے اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے، بجائے کہ کسی اور قسم کے وظائف اور اورات جو ہے وہ ضرورت کے لیے پڑھے جائیں. یہ سب سے خوبصورت چیز ہے جس کا کہ سنت کے اندر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں بے حد اس کا تذکرہ آتا ہے. ایک اور بات بچوں کہ جب آپ کو کوئی اختیار مل جاتا ہے، ایک اختیار ہو گیا کہ آپ گھر میں بڑے ہیں تو آپ کو اختیار ملا ہوا ہے، بڑے بہن بھائی ہیں آپ، یا آپ کو کلاس میں مانیٹر بنا دیا جاتا ہے، یا آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہیں، آپ خود تو بڑے نہیں ہیں لیکن آپ سے چھوٹے گھر میں موجود ہیں، تو جب یہ اختیار مل جاتا ہے تو اس کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے. اپنی خواہشات پہ نہیں چلنا چاہیے، کیونکہ اپنی خواہشات پھر نافرمانی کی طرف لے جاتی ہیں، اور ہمیں اپنی خواہشات پر قابو رکھنا چاہیے، اس کے اوپر جو ہے وہ پورا کنٹرول ہونا چاہیے. جیسا کہ ابھی ہم نے اپنے واقعے میں بھی سنا سیدنا داؤد علیہ السلام کے، کہ جو ہے جو چیزیں بتائی جا رہی تھیں ان کی قوم کو، بجائے یہ کہ وہ اس کے کرنے کے وہ اپنی خواہشات پہ ہی چل رہے تھے. ان کو کہا گیا کہ آپ مچھلی نہ پکڑیں، انہوں نے کہا جی بالکل نہیں پکڑیں گے. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ایک ہیلا بنا دیا. ہیلا کیا بنایا کہ بجائے یہ کہ مچھلیاں نیٹ سے پکڑتے، انہوں نے ایک طرف سے راستہ بنا دیا، وہ مچھلیاں اس سے گزرتی تھی، اور آگے انہوں نے ایک رکاوٹ کھڑی کر دی، وہ مچھلیاں پھنس جاتی تھیں. اور پھر وہ ہفتے سے اگلا دن جو آتا تھا اتوار، اس دن جو ہے وہ مچھلیاں نکال لیتے تھے. تو اپنی طرف سے وہ اللہ تعالیٰ کو کے ساتھ ایک ہیلا کر رہے تھے، جبکہ اللہ کو تو پتہ ہی ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تو اپنے جو نفس کی خواہشات ہیں اس پہ نہیں، جو عمل جس طرح سے بتایا جاتا ہے اسی کے اوپر چلنا چاہیے. اسی کے اوپر قرآن پاک میں بھی آیا کہ اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا تو تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرو، اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرو، ورنہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دیا جائے گا. یقیناً جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا ہے. تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے ہمیں بتایا جا رہا ہے، یا ان کی قوم کو بتایا جا رہا ہے، یا ہمیں، اور ساتھ ساتھ میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں نفسانی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی. تیسرا سبق بچوں میں یہ ملتا ہے کہ دنیا میں عظمت و حکومت دین پہ چلنے سے حاصل ہو سکتی ہے. دین ہی واحد طریقہ ہے جو کہ دین کے علاوہ بھی لوگوں کو عظمت اور حکومت ملتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ملتی ہو، لیکن اس کے اندر
اگر وہ دنیاوی طور پہ بہت کامیاب رہیں اور ان کی وہ کامیابی چلتی جائے اور وہ سب کے حقوق پورے کریں، بہت اچھے وہ بادشاہ، بہت اچھے حکمران، بہت اچھے وہ سیاست دان، سائنسدان، جو بھی جس شعبے میں ہے وہ بہت اچھے بن کے چلے جائیں، ایک چیز تو طے ہے نا کہ ان کی آخرت جو ہے وہ بالکل اس میں ختم ہو کے رہ جاتی ہے. اور بہت عین ممکن ہے کہ دنیا میں جب وہ چل رہے ہوں گے تو چونکہ ان کے پاس اور کوئی گائیڈ لائن نہیں ہے سوائے دنیاوی گائیڈ لائن کے یا ان کی اپنی خواہشات کے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسے کام کر جائیں جو کہ پھر وہ دوسروں کا نقصان کریں یا پھر اپنا نقصان کر جائیں. تو جو پراپر گائیڈ لائن ہمیں ملی ہوئی ہے وہ ہمیں شریعت کی اور دین کی ہے جس کے اوپر عمل کرنا ہے. اور دنیا کی محبت جو ہوتی ہے یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا نافرمان کر دیتی ہے، تو دل سخت ہو جاتے ہیں، پھر اس کے اوپر عذاب آتا ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے مچھلی کے واقعے میں بتایا آپ کو. تو بچوں یہ کچھ چیزیں تھیں قصص الانبیاء سے. اب بات کرتے ہیں کہ بچوں نے ہمارے ساتھ جو شیئر کیا. عائشہ محمود ہمیں لکھ کے بھیجتی ہیں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا واقعہ جس میں ایک باندی وضو کروا رہی تھی اور کچھ کپڑوں پہ پانی گر گیا، تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بہت غصہ آیا، تو اس باندی نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی کہ ایسے لوگ ہیں جو کہ غصے کو قابو پا لیتے ہیں. تو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے سننے کے بعد باندی کو آزاد کر دیا. تو ہمیں اس سے سبق ملتا ہے کہ خصوصی طور پہ جو کمزور ہوں ہم سے، ان کے اوپر تو بہت مہربان ہونا چاہیے. تو گھر میں جو چھوٹے بچے ہیں، اگر ان کے ساتھ آپ سے جو چھوٹے ہیں، گھر کے اندر ملازمین ہیں، ان کے ساتھ اگر آپ ابھی سے کائنڈ ہونا شروع ہوں گے تو کسی وقت اگر غصہ بھی آ جائے گا تو اس غصے پہ قابو پانا آپ کے لیے انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. حلیمہ صدیقی نے ہمیں بڑا اچھا ایک ایسے لکھ کے بھیجا ہے جس کا مورل لیسن یہ ہے کہ خود ایکسیپٹ کرنا سیکھیں کہ آپ کے اندر جو ہے وہ کیا غلطیاں ہیں، کس وجہ سے غصہ آ رہا ہے، اور اپنے غصے کو تبدیل کریں پازیٹیو انرجی کی طرف، پازیٹیو کام اس سے لیں. یہ کافی مشکل ہے لیکن جو بچے سیکھ جاتے ہیں یا جو انسان سیکھ جاتے ہیں وہ اس سے بے انتہا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اس کے سیکھنے کا ایک ہی طریقہ ہم نے جو ہے وہ دیکھا ہے کہ بار بار ان چیزوں کو دہرایا جائے، بات ہو اس کے اوپر، جو ٹپس بتائی جا رہی ہیں، اور ہر روز کوشش کی جائے کہ آہستہ آہستہ زندگی کے اندر جو ہے یہ ہیجان اور ابال اور شدت جو ہے وہ ختم ہو اور انسان جو ہے وہ نارمل حالات کی طرف اور خود کو نارمل رکھنے میں کامیاب ہو. اسی طرح سے ہمیں بچوں کی طرف سے رپورٹ بھی ملی کہ بچوں کی طرف سے غصہ آنے کی رپورٹ جو ہے وہ ملی کہ 5 دن میں 7 دن میں کتنی بار غصہ کیا، یا معمولی باتوں پہ ایک دوسرے کو عفو درگزر کا معاملہ کتنی بار کیا. اسی طرح سے اگر والدین یہ نوٹ کرتے رہیں اور ڈسکس کرتے رہیں گھر کے اندر تو انشاءاللہ امید ہے کہ آہستہ آہستہ ہم سب اجتماعی طور پہ جو ہے وہ اپنے آپ کو نارمل کرنے اور غصے کو کنٹرول کرنے کی طرف جا سکیں گے. یہ بہت وقت لگے گا لیکن بہرحال چھوٹے چھوٹے سٹیپ سے ہی انسان کامیاب ہوتا ہے. اگر آج ہمیں چھوٹے چھوٹے سٹیپ لینا شروع ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگیوں کے اندر یہ آتا چلا جائے گا. اسی طرح سے ایک اور بچے سے ہمیں کچھ ٹپس ملیں جو کہ ہم نے پچھلی دفعہ شیئر کی تھی. اس میں سب سے خوبصورت بات ہے چپ کر جانا. ایک چپ 100 سکھ. تو چپ کرنے کی عادت بھی ڈالنی چاہیے، اور خصوصی طور پہ جب گھر پہ مذاکرہ چل رہا ہوتا ہے تو سارے بولنے کی کوشش نہ کریں. ایک بات کر رہا ہے باقی اس کو سنیں، اور جب تک وہ بات مکمل نہ ہو جائے کم از کم اس وقت تک خاموش رہیں. تو آہستہ آہستہ یہ خاموش رہنے کی عادت بھی ہمارے اندر آ جائے گی. اگین ہمارے اسٹار بچے جنہوں نے اپنی عبادات، اذکار اور سنت کے اوپر عمل کرنے کے متعلق بھیجا: حلیمہ صدیقی، محمد بن شہزاد، یاسر صدیقی، فاطمہ شہزاد، عائشہ شہزاد، حوریہ زینب. یہ ہمارے اسٹار بچے ہیں آج کے. لیکن دیکھیں ہماری سلائیڈ میں بہت ساری جگہ باقی ہے اور بہت سارے بچوں کے ناموں کا بھی انتظار ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ اپنے نام شیئر کریں گے. اس کے ساتھ ہی جو ہے یہ دوسرا سیشن بھی ختم ہوتا ہے. عامر عثمان صاحب بڑے بچوں کا سیشن شروع کروائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا، دہرائی بھی ہوگی اور دعائیں بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.